बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमो साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। बाय द वे, आपका वीकेंड कैसा गुजरा? माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। शादियों का सीज़न है, शादियां चल रही है, ये तो बस है। रोज़ ही कहीं ना कहीं जाया जा रहा है। बहुत सारा खाना खा के मुझे ऐसे अब फील होने लगा गोश्त चढ़ा रहे हैं हम अपने लेकिन ऊपर। हमें वीकेंड पे कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। पूरा दिन आप लोग बिजी रहते हैं, That's true. अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में मसरूफ रहते हैं, तो वीकेंड पे ऐसा होना चाहिए कि फैमिली टाइम होना चाहिए। जैसे कि एक हमें चाहिए कि हम एक बारबेक्यू रखें जिसमें हम ऑफिस के कॉलीग्स को भी बुलाएं, ये इनके साथ भी एक फैमिली बन गई है, तो ये एक टाइम भी हमें एंजॉय करना चाहिए। सर्दियां चूंकि अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है तेजी से, तो हमें चाहिए कि एक बारबेक्यू प्लान होना चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज थोड़ी सी लंबी आयात हैं, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत। कुरान पूरा ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये सूरह नूर की जो 35वीं और 36वीं यानी कि 35 और 36 जो आयात हैं, ये मुझे पर्सनली बहुत खूबसूरत लगती हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नूर हो तो इसका वजीफ़ा जो है वो करते रहा करें। और बचपन में आपने ये सुना होगा कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि बचपन में जब सरकारी टेलीविज़न होता था तो उस पर हम लोग मुख्तलिफ़ दुआएँ सुना करते थे, तो उनमें से एक ये भी दुआ बहुत ज़्यादा सुनने को मिला करती थी मुख्तलिफ़ ग्राफिक्स के साथ। तो मुझे बचपन की ये यादों में से एक याद है जो नॉस्टैल्जिक फ़ील करवाती है। आयात हैं, सबसे पहले 35वीं आयत आपको अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर की आयत नंबर 35 में, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा वयज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। इसका तर्जुमा बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला इन आयात में फरमाते हैं, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक हो जिसमें चिराग रखा हो, और चिराग एक शीशे में हो, और शीशे को चमकता हुआ सितारा हो। वो चिराग एक बाबरकत जैतून के दरख्त के तेल से जलाया जाता हो जो ना मशरकी हो और ना मगरबी हो। उसका तेल करीब है कि आग लगे बगैर ही रोशन हो जाए। नूर पर नूर है। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसे चाहता है हिदायत देता है, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। आयत नंबर 36 में इसी के तसलसल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ी बियूतिन अदिनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, जिसका तर्जुमा है, ये नूर उन घरों में है जिनके बुलंद किए जाने और जिनमें अल्लाह का नाम लिए जाने का अल्लाह का हुक्म दिया गया है। उनमें सुबह शाम उसकी तस्बीह की जाती है। उसकी यानी कि अल्लाह की तस्बीह की जाती है। अब इसका ज़रा अगर हम बैक पर्सपेक्टिव देखें, शान नुज़ूल देखें, तो शान नुज़ूल में कोई भी ये आयत किसी ख़ास मौके के लिए नहीं उतारी गई थी। ये वैसे ही अल्लाह ने हिदायत के लिए, अल्लाह के नूर को समझाने के लिए ये आयत उतारी है। इसमें मरकज़ी पैगाम ये है कि अल्लाह एक नूर है और वो आसमानों और ज़मीन को हिदायत बख्शने वाला नूर है। वो नज़्म व ज़ब्त है, वो इल्म की और वो हक़ की रोशनी देने वाला नूर है। और ये मतलब नहीं है कि वो अल्लाह कोई जिस्मानी रोशनी है, बल्कि वो तो एक हिदायत का सरचश्मा है। और मिसाल के ज़रिए इसमें जो बात समझाई गई है वो ये है कि चिराग, शीशा, तेल, ये सब इंसान की दिल की मिसालें हैं। यानी कि चिराग ईमान है, ताक इंसान का सीना है, और शीशा वो पाक दिल है जिसमें अल्लाह का नूर रखा जाता है, और तेल फितरी तौर पर एक फितरत की चीज़ है। तो ये फितरी एक सलाहियत है जो इंसान की फितरत में पाई जाती है। और नूरुन अला नूर यानी कि वो वही जो अल्लाह ताला नाजिल फरमाते हैं। सो आयत नंबर 36 से जो अहादीस में आया है कि सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस आयत का मकसद क्या है, तो उनमें सबसे अफजल जो जगह करार दी गई है जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है वो है मसाजिद, वो है जहाँ पर अल्लाह की बात कही जाती है। और ये भी कहा जाता है कि अल्लाह ने इंसान को हज़ारों किस्म का रिज़्क अता फरमाया है, और उसमें से सबसे अदना रिज़्क वो है जो आप और मैं खाते पीते हैं, और उसमें सबसे आला रिज़्क वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की बात की जाती है। सो इससे अमली सबल जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि दिल को
پاک رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کا نور داخل ہو سکے، اور گناہ، تکبر، ان تمام تر چیزوں سے ہٹنا چاہیے تاکہ نور کو سمجھ لیا جائے، اور نور کو یہ چیزیں جو ہے یہ بجھا دیتی ہیں۔ اور پھر مسجد میں ذکر ہوتا ہے، عبادت ہوتا ہے، یا ان گھروں میں جہاں پر روز نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے اللہ کی، وہاں پر اللہ کا یہ نور پایا جاتا ہے اور وہیں سے ہدایت کا سرچشمہ ملتا ہے۔ بے شک بالکل بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جن کے جو دل ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، انہی میں اللہ کا نور اترتا ہے، اور پھر ہمیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، وہ بیسیکلی یہی ہدایت ہوتی ہے جو ہمارا دل جو ہے وہ پر نور ہو جاتا ہے اور ہم خود ہی جو ہیں وہ برے کاموں سے دور ہو جاتے ہیں۔ بے شک اور جو آپ نے سٹارٹ میں بات کی نا نوسٹیلجک فیلنگ والی، جو بچپن میں مجھے بھی ابھی تک یاد ہے، ہم اسکول جاتے تھے تو پی ٹی وی پہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہمارا سرکاری چینل ہے، اس پہ ایک دعا آتی تھی، درود شریف ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ دعا ہوتی تھی، وہ یقین مانے وہ دعا ابھی بھی میں صبح میں اکثر جو ہے وہ سورہ رحمان کی تلاوت سنتی ہوں اور اس کے بعد میں وہ دعا سنتی ہوں نا، تو وہ ایک آپ کے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں جو چیزیں ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ دین آیا تھا بڑی شان و شوکت سے اور اب جو ہے کہیں نہ کہیں اس کو پیچھے پشت ڈال رہے ہیں لوگ، تو وہ ایک جو اس میں دعا اس ٹائم پہ کی جاتی تھی وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ سب ہمیں دنیا میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں جو دعا مانگی جاتی، تو آپ بھی ضرور سنیے گا اور آپ بھی کہیں گے کہ روز سننے کا دل کرتا ہے کہ آج بھی اگر ہم وہ دعا کریں تو اس میں ہم سب مسلمانوں کے لیے، خواتین و حضرات، اس میں ہم سب مسلمانوں کے لیے جو ہیں وہ ہدایت ہے۔ ایگزیکٹلی جی، پہلے سیگمنٹ کی طرف ہم لوگ نے بڑھنا ہے، اینڈ دیٹ از صبح کی خبر۔ نازش، صبح کی خبر میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے ہم لوگ باقاعدہ اپنی خبروں کا سلسلہ، کیونکہ ہماری خبریں جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ، سپورٹس، ان تمام تر چیزوں سے منسلک ہوتی ہیں، لیکن دل بہت رنجیدہ افسوس ہے کل سے ہمیں جو واقعہ پیش آیا ہے گل پلازا کراچی کا، اور وہاں پر ابھی تک جو ہے وہ تقریباً کہا جا رہا ہے 59 لوگ لاپتہ ہیں، اور بہت ساری اس وقت جو ہے وہ ڈیتھس ہو چکی ہیں، اور بہت ہی ایک ایسی صورتحال ہے جس پہ جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے ان کے لواحقین کے ساتھ، اور پورا ملک جو ہے وہ اس وقت اس افسوس کو، اس دکھ کی گھڑی میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس چیز کو صرف اور صرف محسوس ہی کیا جا سکتا ہے، ورنہ جس کے اوپر گزرتی ہے بالکل وہی صرف درد جان سکتے ہیں۔ ہم سب بھی ان کے سب کے ساتھ اس گھڑی میں شریک ہیں، بٹ ظاہر ہے جن پہ گزرتی ہے ان کا دکھ جو ہے وہ ہم کسی بھی طور سے کم نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ جو رہنے والے ہیں ان کو صبر عطا کریں، اور جو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بٹ بلا شبہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے تو یہ غفلت کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں، جس وجہ سے بھی پیش آیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہا جا سکتا ہے۔ اور کل سے جو ہم لوگ انٹرویوز سن رہے ہیں اس پہ مختلف سندھ حکومت کی طرف سے ترجمان آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اب وزیر اعلیٰ سندھ نے کمیٹی بنائی، اب وزیر اعلیٰ سندھ یہ کرنے جا رہے ہیں، اب وزیر اعلیٰ سندھ ایسے کریں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تمام بلڈنگز کے اندر وہ جو فائر کوشنز ہوتے ہیں، جو فائر فیسیلیٹیز لگائی جاتی ہیں، ان کے لگانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سندھ کی بہت ساری، کراچی کی بہت ساری جو ہے وہ بلڈنگز اور پاکستان کی بہت ساری بلڈنگز میں یہ چیز پائی بھی جاتی ہوگی۔ ایک یہ چیز نیگلیجنس بنتی ہے، اور دوسری چیز جو بنتی ہے کہ وہاں پر تقریباً پتہ نہیں کتنے گھنٹے، 24 گھنٹے 25 گھنٹے گزرنے کے باوجود اس آگ کو جو ہے وہ بجھایا نہیں جا سکا، بالکل ایسے ہی اس پہ قابو نہیں پایا جا سکا۔ تو وہاں پر جو فائر فائٹرز ہیں یا وہاں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں پورے شہر کو چاہیے، وہ کیا وہاں پر موبلائز نہیں ہیں؟ اتنے مسائل، حالانکہ سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ پورے شہر کے فائر بریگیڈز جو ہیں وہ کوشش میں ہیں کہ وہ اس آگ کو بجھا سکے، پورے شہر کے پاس ہیں 30-40، بٹ دیٹس دا پوائنٹ، ہاں، کہ میرے خیال سے سب کے لیے ہی، جیسے ہم نے پچھلے دنوں میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں جتنی ڈپریشن بڑھ رہی ہے، ہمارے پاس ماہرین جو نفسیات ہے وہ کم ہے، اسی طرح میرے خیال سے جن جن چیزوں کی ہمیں کمی درپیش ہے، ہمیں وہ کمی پوری کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر صوبے میں ضرورت ہے۔ ایک میں اگر حادثہ پیش آ گیا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہ دوسری صوبے میں انتظار کرنا ہے کہ وہاں حادثہ ہوگا تو ہی ہم یہ ساری چیزیں پوری کریں گے، تو یہ وقت ہے، کیونکہ دیکھیں جو لوگ چلے گئے وہ تو چلے گئے، لیکن جو پیچھے رہنے والے ہیں ان پہ کیا گزرے گی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایگزیکٹلی۔
باقاعدہ طور پر جی اپنے صبح کی خبر کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہمارے پاس خبر ہے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے صحت کارڈ کا اجرا کر دیا ہے. نیشنل ہیلتھ کارڈ کی جو ہے آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان کے شہریوں کے لیے مفت علاج کی سہولیات کے حوالے سے یہ صحت کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے. 600 سے زائد سرکاری اور نجی اسپتالوں میں یہ علاج ممکن ہو پائے گا. وزیر اعظم صحت کارڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ صحت کارڈ کا اجرا عوامی فلاح کے عزم کا تسلسل ہے. انہوں نے کہا کہ صحت زندگی کی سب سے قیمتی نعمت ہے. صحت ہوگی تو تعلیم، کھیل اور زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ممکن ہوگی. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے پروگرام میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا. بالکل ایسے ہی وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو یہ 2016 میں شروع ہونے والا صحت کارڈ جو ہے وہ اب یونیورسل ہیلتھ کوریج کی شکل اختیار کر چکا ہے اور ایک سروے کے مطابق 66% افراد جو ہیں وہ صحت کے اخراجات برداشت نہ کرنے کی وجہ سے خط غربت سے نیچے چلے جاتے ہیں، جبکہ صحت کارڈ پروگرام کے تحت 600 سے زائد سرکاری و نجی ہسپتالوں میں کیش لیس علاج کی سہولت جو ہے وہ اب دستیاب ہوگی، جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ دیکھیں غربت جو ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے جو صحت ہے وہ جو ہے لوگوں کی مفلوج ہو رہی ہے اور صحت وہی صحت ہے تو ہی زندگی ہے، صحت نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. اور ایک اور چیز جو اب ہمارے ہاں جو زیادہ تر ہم نے ایک لاسٹ ایئر ایک سروے دیکھا تھا کہ جو لوگ غریب ہیں ان میں ہمیں کرمنل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ دیکھنے میں آ رہی تھی کیونکہ غربت کی کمی کی وجہ سے وہ بہت سی سہولیات سے محروم تھے، بہت ساری چیزیں افورڈ نہیں کر پا رہے تھے تو وہ ایسی کرمنل ایکٹیویٹیز کا شکار ہو رہے تھے. تو ان سب جو سہولیات ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے ان کو ملے گی وہ میرے خیال سے ایک طرح سے بڑی بینیفیشل ثابت ہوگی کہ کچھ فیصد جو آبادی ہے وہ بہت اوپر اٹھے گی اور بہتر ہو جائے گی. آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں بلوچستان سے اور بلوچستان ترقی کی جانب گامزن ہے. بلوچستان کے ایک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں جس نے محمد سرفراز ان کا نام ہے، انہوں نے کیلے کے تنے سے قدرتی فائبر تیار کر کے ڈسکور نیشنل فائبر انیشیٹو ایوارڈ جیت لیا ہے. ایوارڈ کا اعلان جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں جاری ہوم ٹیکسٹائل کی عالمی نمائش ہیم ٹیکسٹائل کے موقع پر کیا گیا اور مقابلے میں دنیا بھر کے 100 سے زائد تحقیقی اداروں، کمپنیوں اور تعلیمی اداروں نے شرکت کی تھی، جس میں محمد سرفراز کے منصوبے کو ماحولیاتی اہمیت اور تجارتی صلاحیت کی توجہ حاصل ہوئی. بلوچستان کے باصلاحیت محقق محمد سرفراز نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور طالب علم محمد سرفراز نے اعزاز اپنے اساتذہ اور بلوچستان کے باصلاحیت نوجوانوں کے نام. اب سوچے 4 سال انہوں نے صرف کیے، 4 سال لگائے ہیں اور 4 سال میں وہ یہ انوویشن جو ہے وہ دکھانے میں اور لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ویسے بہت اپریشیٹو بات ہے کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ نیو انیشیٹیوز کی طرف بڑھ رہی ہے اور ایسے انیشیٹیوز لا رہی ہے جس کا جو ہے وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن چونکہ انسان کے پاس بہت اگر وہ اسمارٹلی اس کو یوٹیلائز کرے تو اللہ نے جو ہمیں عقل و شعور دیا ہے اس سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی بالکل کر سکتے ہیں. اور یہ جتنے بھی آج ہم چیزیں دیکھتے ہیں جو بائی پروڈکٹس ہیں، جس طرح گندم ایک آگے بن کے آٹا بنتی ہے، آٹا بائی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے تمام تر چیزیں کسی نے پہلی دفعہ سوچی ہوں گی نا، اسی طریقے سے یہ کیلے کے تنے کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ سوچی ہوں گی. اور نوجوانوں کی جو کامیابی ہے بیسکلی وہ ایک بہت اچھی ہمیں خوشائند چیز نظر آتی ہے. جیسے جیسے ہماری نوجوان نسل کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ ہمارے سامنے لاتی ہے تو دل بھی خوش ہوتا ہے اور ساتھ یہ بھی سوچ آتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اب واقعی میں ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، تبھی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اتنا اچھا کامیابی سے چیزیں سر انجام دے رہے ہیں. تو پاکستان میں جی سیاسی جماعتیں آ جا رہی ہیں اور ایک اور سیاسی جماعت ابھر کر سامنے آئی ہے جس کا نام ہے جی اقرار الحسن کی جماعت. اور اقرار الحسن کی اس سیاسی جماعت کا نام اور پارٹی کا پرچم سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل چل رہا ہے جی. عوام راج پارٹی، لال رنگ کا جھنڈا، ترکی کی طریقے سے جھنڈا کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں جو چاند ہے نا وہ پیلے رنگ کا ہے. اسی میں یہ کہہ رہی ہوں سوشل میڈیا پر تو جو لوگ کہہ رہے ہیں جو مذاق یہ بنا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک بنا ہے. آپ کی اپنی کیا ویسے ویوز ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو ایک اور جو رنگ دے دیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں ان کا کوئی پاکستان کے جھنڈے کو رنگ دینے کا پتہ نہیں مقصد ہوگا نہیں ہوگا، وہ تو نہیں ہوگا، آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور، لیکن پھر بھی لائک یہ ایک ان کے پاس کوئی اور کریٹیوٹی نہیں تھی جھنڈا لانے کے لیے. آئی مین ان کا شوق تھا. اور دیکھیں کوئی بھی تحریک جب نکلتی ہے نا، کوئی بھی موومنٹ جب نکلتی ہے تو اس کا نشان لال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے کوئی بھی احتجاج کرے. لال چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے پاور کو شو کرتی ہے، وہ مجھے بھی سمجھ آتی ہے، بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ
آپ کریٹو بھی ہو سکتے تھے. یا ایگزیکٹلی لوگوں نے جس طریقے سے آپ نے بہت اب ایک مجموعے کو آپ دوسری رنگ جو ہے وہ دے دی اور آپ نے اس کو کچھ اور. سو ایک صارف ہیں, انہوں نے طنز کر کے جو ہے وہ لکھا ہے, اقرار الحسن نے خود ثابت کر دیا کہ وہ ریڈ فلیگ ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ریڈ فلیگ ویسے تو بڑا ریڈ فلیگ جو ہے وہ ایسی نشاندہی ہوتی ہے. اور ایک مداح نے سخت جملہ کہتے ہوئے لکھا کہ یہ سب ایک مذاق لگتا ہے, آخر کون ان کے ساتھ ہوگا سوائے ان کی 3-4 بیویوں کے. 3 یا 4 ابھی 4 ہوئی نہیں ہے نا, تو ابھی 3 ہے, تو 3 یا 4 بیویوں کے ان کے ساتھ کون ہوگا. اور ایک نے یہ بھی کہا ہے کہ عوام راج اس ملک میں جو ہے وہ آئے گا کہ پتہ نہیں آئے گا, لیکن پارٹی آ چکی ہے. میرا اس پہ یہ کہنا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا ہے تو وہ کچھ سوچ کے لیا ہوگا, اینڈ لیٹ them do his work. اپریشیٹو ہے بالکل. دیکھیں ان کے نام سے ہی یہ بات, ہاں ان کے ٹائٹل سے ہی بات جو ہے وہ عیاں ہو رہی ہے کہ انہوں نے عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے, انفیکٹ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ میں کوئی بھی سیاسی عہدہ یا جو ہے کوئی بھی سرکاری عہدہ اس کے بدلے میں نہیں لوں گا, بلکہ جس مقصد کے لیے میں یہ پارٹی بنانا چاہتا ہوں کہ میں عوام کی آواز اٹھاؤں گا, عوام کی آواز بنوں گا, تو میں وہی اپنا کام سر انجام دوں گا. یہ بہت اچھی سوچ ہے. یہ تو ویسے ہی ہم نے سوشل میڈیا پہ جو مزاح آج کل ہو رہا تھا, ہم نے بھی کہا آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کر لیں. لیکن ویسے انیشیٹو جو ہے وہ بہت اپریشیٹ کرنے والا ہے کہ انہوں نے عوام کا سوچ کے اس کا ٹائٹل ہی عوام کے نام پہ رکھا ہے. ایگزیکٹلی جی. آگے بڑھیں گے اور ذکر کریں گے سائنس کے حوالے سے. انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ سائنسدانوں نے کم کیلوریز کے ساتھ شکر تیار کی ہے جو کہ انسولین کو زیادہ نہیں بڑھائے گی, اور سائنسدانوں نے ایک نئی قسم کی ایسی قدرتی شکر تیار کرنے کا ایک مؤثر طریقہ نے دریافت کیا ہے جو کم کیلوریز ہونے کے ساتھ ساتھ انسولین کی سطح میں تیزی سے اضافہ نہیں کرتی اور عام چینی جیسا ہی ذائقہ اس کا لگتا ہے. اب یہ تحقیقی امریکی یونیورسٹی ٹفٹس کے سائنسدانوں نے کی ہے, اور سیل رپورٹس فزیکل سائنس میں شائع یہ سیل رپورٹس جو ہے وہ آئی ہے, جس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 92% مٹھاس جو ہے وہ یہ چینی کی طرح رکھتی ہے, مگر اس کی چینی والی جو ہے وہ نقصان وہ نہیں ہے. اور ماہرین کے مطابق یہ شکر خون میں گلوکوز کی سطح کو جو ہے وہ زیادہ بڑھاتی ہے, جس کی وجہ سے ڈائبٹیز اور انسولین سینسٹیویٹی کے شکار افراد کے لیے ایک بہترین متبادل. بہت اچھی چیز میرے خیال سے یہ ہے, کیونکہ آج کل ہر کوئی تقریباً ڈائبیٹک ہے, لیکن پھر بھی وہ چینی کا استعمال جو ہے نہیں چھوڑتے ہیں. اور اگر ایون ہم چینی چھوڑنا بھی جائیں تب بھی فروٹس وغیرہ میں ہمیں چینی جو ہے وہ ملتی ہے, اور ہمیں ایک کریونگ جو ہماری باڈی کی ہوتی ہے, تو وہ آئی تھنک اس طرح کی شکر سے وہ کریونگ بھی دور ہو سکتی ہے, اور ساتھ میں یہ خدشہ کہ انسولین جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یا ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہے وہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو وہ اس سے بچ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو ول ٹیک اے بریک جی. بریک کی طرف ہم لوگوں نے بڑھنا ہے. نیوز کا سیگمنٹ ختم ہوا, جاتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے, کہیں مت جائیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ونس اگین. خواتین و حضرات, آج ہم اس سیگمنٹ میں جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی اہم ہے. وہ آپ کا اور میرا مسئلہ ہے, ہر اس عام عوام کا مسئلہ ہے جو سکت نہیں رکھتے کہ وہ اپنا خود جو ہے وہ بجلی کا سسٹم یعنی کہ سولر نظام کے اوپر منتقل ہو سکے. تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں بجلی کے ریٹس کے حوالے سے, بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کے آڈٹ کے حوالے سے. یہ نیپرا کی ایک نئی رپورٹ آئی ہے 2025 میں, جس کے مطابق ایسے تباہ کن مالی حالات پیدا ہوئے ہیں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے حوالے سے, یا حکومت پاکستان کی طرف سے جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے, جو تجارتی خسارہ ہے, جو لائن لاسز ہیں, جو ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں, ان کی وجہ سے 7 روپے سے پیدا ہونے والی فی یونٹ بجلی آپ کو اور مجھے ہمارے گھر پہنچتے پہنچتے تک 40 سے 45 روپے فی یونٹ ہو جاتی ہے. یہ درمیان میں جو اتنے ٹیکسز ایڈ ہوتے ہیں, یہ جو اتنے خسارے بھرنے پڑتے ہیں, اور ایسے پاور پلانٹس جو پاکستان میں بند پڑے ہیں, اس کا بوجھ بھی آپ کو اور مجھے اٹھانا پڑتا ہے. ایسے پولیٹیشنز, ایسی حکومتیں جنہوں نے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے جو بھی
معاہدے کیے ہیں, ٹھیک ہے, ان معاہدوں کا بوجھ آج جب عام صارفین پر پڑ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ان پر تو کوئی بوجھ نہیں پڑتا, اور ان لوگوں پر بھی کوئی بوجھ نہیں پڑتا جو اب اس کو خود کفیل ہو چکے ہیں, جو سولر کے نظام پر منتقل ہو چکے ہیں. لیکن ایک وہ عام صارف یا ایک وہ انڈسٹری یوزر جو اپنی جگہ پر اس بجلی کو استعمال کرتا ہے, اس کو اتنے زیادہ ریٹس ادا کرنے پڑتے ہیں, اس کے باوجود تجارتی خسارے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس کے باوجود لائن لاسز بڑھتے جا رہے ہیں, اور نیپرا کی رپورٹ کے مطابق تقسیم کار کمپنیاں جو ہیں وہ لاسز میں جائی جا رہی ہیں. اب اس رپورٹ میں جو کہا جا رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً ڈسٹریبیوشن لاسز کی اگر ہم اوسط دیکھیں تو وہ 17.55% رہی ہے, جو نیپرا کی مقررہ حد ہے 11.43% اس سے زیادہ ہے, اور کئی علاقوں میں بلوں کی وصولی تقریباً 60% کم ہو چکی ہے, جس سے بجلی کی فراہمی, بجلی کی چوری, بجلی کی نظام میں نااہلی اور انتظامی ناکاری جو ہے یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور سب سے تشویشناک صورتحال یہی ہے کہ 7 روپے کی بجلی پھر آپ کو اور مجھے جب پہنچتی ہے تو وہ 45 روپے کی پڑتی ہے. اور یہ صرف ایک بجلی کی حد تک بات نہیں ہے کہ وہ ہمیں ایک یونٹ جو ہے وہ 7 سے بڑھ کے 45 روپے تک ملتا ہے. ایسی اگر ہم پیٹرول کی مصنوعات کی بات کریں, اگر ہم جو ہے اپنے گیس کی بات کریں, آپ کی ناردرن جو سوئی گیس آتی ہے اس کی بات کریں, تو ساری ہی چیزیں جو ہیں وہ اب آسمانوں سے باتیں کرنے لگی. اگر ہم جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کی بات کریں تو تقریباً 17 روپے فی یونٹ جو ہے وہ آپ اور میں بھرتے ہیں اپنے بلز میں, اس کے حوالے سے پر یونٹ, ٹھیک. اگر اس پر مزید سرکولر ڈیٹ سرچارجز کی بات کریں تو اس کی مد میں 15.28 روپے جو ہے وہ فی یونٹ آپ کو اور مجھ پر جو ہے وہ بوجھ پڑتا ہے. سو نیٹ میٹرک کنیکشنز کی جو تعداد ہے 2025 کے وسط تک وہ تقریباً 3,78,000 سے تجاوز کر گئی, جو لاسٹ کے 2 ایئرز میں 10 گنا جو ہے وہ اس کا اضافہ ہے. گرڈ سے بجلی کی فروخت میں تقریباً 3% کمی واقع ہوئی ہے, کیونکہ صنعتیں اور جو متوسط طبقہ اب سولر اور ہائبرڈ نظاموں کی طرف جو ہے وہ منتقل کر رہا ہے. خود نیپرا نے ایک ڈیتھ سپائرل جو ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ کیا ہے. جیسے جیسے ادائیگیاں کرنے والے صارفین نظام سے نکلتے جا رہے ہیں ویسے ہی مقررہ اخراجات جو ہے وہ کم صارفین پر تقسیم ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ جو ریمیننگ ہو جاتے ہیں وہ ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں, جی, کیونکہ ہمیں وہ بیئر کرنا پڑ جاتا ہے. سو جو سولر لگا کے الگ ہو گئے وہ تو الگ بات ہے, لیکن اس کا آل اراؤنڈ پھر جو رہ جاتے ہیں انہی پہ لاگت آتی ہے. ایگزیکٹلی. سو تلخ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے پاس 46,000 میگا واٹ سے زائد نصب شدہ پیداواری صلاحیت موجود ہے, اس کے باوجود سخت جو ہے وہ جو معاہدے کیے گئے ہیں ہم نے. نجم کہ اگر ہماری اتنی پروڈکٹیوٹی ہو سکتی ہے, ہم جو ہے وہ ڈیمانڈ پورا کر سکتے ہیں, سو ہم وہ کر کیوں نہیں پاتے ہیں؟ That is the main question. وہ ہم جس وجہ سے نہیں کر پاتے وہ I don't know, اس میں انتظامی کوئی مسئلہ ہے, انتظامی نااہلی ہے, بیوروکریٹک کوئی ہرڈل ہے, وہ پاور پلانٹس کا کوئی مسئلہ ہے, وہ جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کو پیسے نہیں ملتے, کیونکہ یہ جو اور اب میں نے سنا ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بھی پرائیویٹائز کرنے کا جو ہے وہ نیا اعلامیہ بہت جلد جاری ہو جائے گا. ہم ان سب پہ بات کریں گے انرجی ایکسپرٹ سے, لیکن ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جائیں گے, واپس آئیں گے تو ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ Stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, جس طریقے سے ہم بتا رہے تھے کہ نیپرا کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق اب پاکستان ایک ایسے مالی چکر میں تباہ کن صورتحال میں پھنس چکا ہے جو صارفین کو سزا دیتا چلا جا رہا ہے, اور صارفین کی اب یہ نااہلی کو جو ہے وہ چاہے یہ نااہلی ہے بیوروکریٹک یا یہ نااہلی ہے تقسیم کار کمپنیوں کی, جس کی وجہ سے 7 روپے فی یونٹ والی بجلی آپ اور میرے تک پہنچتے پہنچتے 40 اور 45 روپے فی یونٹ ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے ماہر توانائی سینئر تجزیہ کار جناب ارشد عباسی صاحب لائن پہ سے موجود ہیں. ارشد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جڑنے کے لیے, امید آپ خیریت سے ہوں گے. ارشد صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ 7 روپے پیدا ہونے والی فی یونٹ بجلی اب آ کے ہمارے تک جب پہنچ رہی ہے تو وہ 40-45 روپے فی یونٹ پہنچ جاتی ہے؟ ڈسٹریبیوشن لاسز کا مسئلہ ہے, لائن لاسز کا مسئلہ ہے, یا سر یہ تقسیم کار کمپنیوں کی کوئی وجہ سے ہمارے اوپر اتنے ٹیکسز لگ جاتے ہیں؟ بہت شکریہ, آپ نے میری رائے جاننے کے لیے مجھے فون کیا ہے,
اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس نے یہ رپورٹ ریلیز کی ہے نیپرا، سب سے بڑی ذمہ داری اسی انسٹیٹیوشن پہ ہے. اس کی اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ تو وہ میں نے ایٹ گلانس دیکھا، اس میں وہ ایرر وہ مسٹیکس ہیں کہ اگر وہ کہیں ان کو کہیں بریکٹ کیا جائے تو میرے خیال میں اس انسٹیٹیوشن کو شیلف کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں گورنمنٹ کے پاس ایک تجویز بھی ہے کہ نیپرا کو شیلف کیا جائے. وجہ یہ ہے کہ یہ جب نیپرا نہیں تھا تو اس وقت نہ کوئی سرکولر ڈیٹ تھا، نہ کوئی اس طرح کی بجلی کی اتنی کوئی تقسیم کار کمپنیوں کی پرابلم تھی. جب سے یہ انسٹیٹیوشن آیا ہے مارد وجود میں، اس کے بعد پاکستان کا جو پاور سیکٹر ہے وہ اتنا بڑا چیلنج بن گیا، جتنا بڑا چیلنج انڈیا ہمیں نے آج تک دے سکا، جتنا اسرائیل نہیں دے سکا. یہ خود اپنے ہمارے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے گلوبل فورم کے اوپر کہ اس پاور سیکٹر نے پاکستان کو ایک گلوبل ایک کشکول بنا دی، اور بات بالکل صحیح ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے جس ادارے نے یہ رپورٹ کی ہے اس کی بیسک ذمہ داری تھی سستی بجلی دینا اور کنسسٹنٹ بجلی دینا. یہ ان کی مشن سٹیٹمنٹ تھی. لیکن اگر آپ دیکھیں گے، اور میں چونکہ نیب میں بھی رہا ہوں اور میں نے اس کو بڑا کلوزلی ایک اسٹڈی کیا ہے، آپ دیکھیں کہ جس چیئرمین کی پے 35 لاکھ ہے، ممبر کی 30 لاکھ ہے، یہ خالی یہ رپورٹ دے کے اس کے بعد یہ اپنے فرض سے یہ چلے گئے. یہاں پہ تو ہم نے بیسٹ آف دا بیسٹ برین لانے تھے جن کا کام تھا کہ پاکستان میں بجلی سستے داموں میں ہر گھر کو ملے، ہر کارخانے کو ملے اور ہر کمرشل ایجنٹری کو ملے. لیکن ایسا نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ جو برائی کی جو جڑ ہے وہ ہماری یہ ریگولیٹر ہے. نیپرا ہو گیا، اوگرا ہو گیا. آپ دیکھیں کہ ابھی 1320 بلین ہم نے سبسڈی پے کی، سرکولیٹ پے کیا، ابھی دوبارہ وہ 2200 بلین ہو گیا ہوا ہے. تو بتائیے ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ یہ جو باتیں یہ اس رپورٹ میں کی ہیں، یہ رپورٹ تو ہر بندے کو بتایا کہ جی پاکستان میں یہ ہو گیا، تقسیم کار کمپنی کی بھی لاسز اتنے یہ ہیں. آپ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو تو سرینا کے پاس ایک 5 اسٹار بلڈنگ ہے. اس 5 اسٹار بلڈنگ میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں جہاں پہ جم سے لے کے ہر چیز فیسلٹیز اویلیبل ہے. یہ بیسٹ آف دا بیسٹ برین یہاں پہ ہم نے لانے تھے. ان کا کام ہی یہی تھا کہ پاکستان میں بجلی کو سستا کرنا. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہی نیپرا اس نے ابھی 15 دن پہلے کہا جی ہم نیٹ میٹرنگ کے اوپر ہم کچھ اور تھوڑے سے پیسے لگانے لگے ہیں. ایون یہ بھی کہ جی اس کی انشورنس کرنی چاہیے. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ نیٹ میٹرنگ میں کون لوگ ہیں، میرے آپ کی طرح کے لوگ، یا وہ غریب کسان جو کہ جس کو بجلی چاہیے تھی کھیت میں، اس نے ایک آپ کہہ سکتے کہ آزادی حاصل کی. اس نے چائنا سے سولر پینل امپورٹ کیے ہیں، انورٹر امپورٹ کیے ہیں. وہ ان کی حد سے نکل گیا. ارشد صاحب وجہ کیا ہے کہ نیپرا ابھی تک بحال کیوں ہے؟ اگر آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ نیپرا نے جو رپورٹ جاری کی ہے، نیپرا کی خود ذمہ داری بنتی تھی، نیپرا ریگولیٹری ایک ادارہ ہے، اور پچھلے ادوار میں تو یہ باتیں بھی کی جاتی تھیں کہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ایک کمپنی سے نکل کے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو نیپرا میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو ایک دوسرے کو بچانے کا سلسلہ ہے یا کیا وجہ ہے کہ نیپرا پرفارم نہیں کر پا رہی، سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے، لائن لاسز بڑھتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے 36 سالوں کے ایک سیکٹر میں، اور مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے بھی ینگ لوگ کتنا سلیکٹیو ہوتے ہیں کرکٹ ٹیم میں متعلق کہ یہاں بیسٹ آف دا بیسٹ پلیئر ہونا چاہیے. لیکن نیپرا میں ایسا نہیں ہوتا. وہ بندہ جو من پسند ہے، جیسے موجودہ چیئرمین بات سچا کہنے دیجیے، یہ پہلے ایڈیشنل سیکرٹری تھے، ان کی کیا ورسٹ ایکسپیرینس تھی. جو ممبر ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل بیسس کے اوپر ہے. جب آپ کی یہ ٹیم اس طرح کی آئے گی کہ جن نالائقوں کو، میں آپ کو سچی بات یہاں پہ کہہ دیتا ہوں، بے شک مجھے کلیں، شاید میرے خیال میں ان میں سے کسی بندے کو ایل ڈی سی بھی نہ رکھوں جو یہاں پہ ممبر بیٹھے ہوئے. فساد کی جڑ سمجھ لیجیے. لوگوں کو بتائیے، لوگوں کو کہ یہ ہمارے لوگ انتہائی نااہل اور ایک کسی کی پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے. ممبر کس طرح آتا آپ کو دو اس کے جواب ممبر ہیں جو صوبے کا وزیر اعلیٰ چاہتا ہے جی یہ اس کو بھیج دیں، جی یہ ہمارا نامینیٹڈ ممبر ہے. دیٹ از ناٹ پیور آن دا میرٹ. یہ دنیا میں ایسا نہیں ہے. دیکھیے آج کیا ہوا، ہماری ٹیکسٹائل کی ملیں بند ہو رہی ہیں، ہماری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. لوگ آزادی حاصل کر رہے ہیں. آزادی کیسے حاصل کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے ان کی کو ڈیتھ ہونے لگی. وہ ڈیتھ کیا ہونے لگی ہے؟ اب ہائیبرڈ بیٹری جو 22 لاکھ کی تھی وہ 2 لاکھ کی آ گئی ہے. اب تو لوگ تاریں اٹھا کے باہر پھینکیں گے، جی ہماری بیٹری ہے، یہ 2 بیٹریاں لے لیں گے. یہ سسٹم سے ٹوٹل تقریباً 54% لوگ تو ویسے باہر نکل رہے ہیں. اور اوپر سے ایک اور المیہ کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں. ابھی 1.5 سال کے اندر بادشاہ ڈیم بھی آ رہا ہے، داسو بھی آ رہا ہے، میمن بھی آ رہا ہے.
और 2000 IPP और आ रहे हैं, यानी 15,000 और मेगावाट होगा। तो अरशद साहब, ये जो एग्जैक्टली मामला है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का, ये जो IPPs के साथ मुआहिदे हुए हैं, ये किस दौर के मुआहिदे हैं और इनको क्या दोबारा से रीमेक नहीं किया जा सकता? ऐसी बात छिड़ी भी थी कि इनको जो है एग्रीमेंट्स को रिन्यू किया जाएगा। आपको क्या लगता है कितना मुअस्सर हो सकता है, स्पेशली जबकि हम एक प्रोग्राम के अंडर भी काम कर रहे हैं? अगर आपने ये मौजूद छेड़ ही दिया है तो इस पे मेरी काफी राइटिंग भी है और मेरे गवर्नमेंट को भी भेजा हुआ है कि जब ये IPP आए तो वर्ल्ड बैंक ने एक फॉर्मेट दिया था कि इस तरह आपने एग्रीमेंट करने हैं। आप यकीन करें कि जिस तरह के वो एग्रीमेंट उन्होंने दिया एज इट इज आज भी वही छाप रहे हैं, जबकि इंडिया बांग्लादेश में भी IPP लगे हैं और उन्होंने उसमें तब्दीलियां लेके आए। तब्दीली सबसे बड़ी क्या है, इन केस कोई डिस्प्यूट होता है IPP का या गवर्नमेंट का, तो पता है कोर्ट कौन सी, आर्बिट्रेशन कौन सी है? लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई पाकिस्तान की कोर्ट को हाथ नहीं लगा सकती। बिल्कुल ऐसे। जबकि इंडिया और बांग्लादेश में क्या है कि उन्होंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट, बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट, वो अल्टीमेट अथॉरिटी है। उन्होंने एग्रीमेंट में तब्दीलियां लेके जिस तरह उनके मुल्क की जरूरत थी। ये बिजली जो महंगी है सिर्फ पाकिस्तान में है, खाली बिजली नहीं, अगर आप गैस की तरफ जाए तो वो भी देखें। एक बात जो बात कह लेने दीजिए जी, वो जो बात सच भी है, क्योंकि ये एक मैथमेटिक्स है, यानी 2 + 2 4 ही होता है। इसको कोई मजहब तब्दील नहीं कर सका, कोई पैगंबर भी तब्दील नहीं कर सका। इशू ये है कि पाकिस्तान में अगर किसी ने हाथ धोए हैं तो IPP से लेके मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, नेपरा, NTDC, हर अदारे में किसी ने कोई पाकिस्तान के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है। मुझे बड़े अफसोस इंटरनेशनल फोरम पे भी कहना पड़ता है और वो बात कहते हैं कि हमें 4 जंगों में इंडिया से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना IPPs और नेपरा इन इदारों से हुआ। अब आप सोचिए कि गुज़िश्ता 2 साल में कितने लोग खुदकशी कर चुके हैं, गरीब लोग जिनका बिल, जिनकी आमदनी 26,000 है, 30,000 को बिल आता 70,000 का, 80,000 का। ये अभी तक मीटर को कैलिब्रेट नहीं कर सके। इन्होंने जो रिपोर्ट की, इस रिपोर्ट में बताते खुद बड़ी खामी है। तो ये बात अगर आप इसको रीटेलीकास्ट भी कर सकते हैं बजाय, आज अगर इस नेपरा को बंद कर दी, पहले एक जॉइंट सेक्रेटरी और 2 सेक्शन ऑफिसर थी, पाकिस्तान बड़ा काम ठीक चल रहा था। जब से ये मेंबर, ये 10 इनके ऑफिस है पूरे पाकिस्तान में, और ये कर क्या रहे हैं? ये बातें हमें बता रहे हैं जो एक सार्फ को 12 को में पता है, लर्निंग में पता है, उनको ज्यादा पता है। उन्हें दोबारा से बता रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच अरशद अब्बासी साहब आपके वक्त के लिए। नो डाउट हमारे पास वक्त कम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर बात होना थी जो नहीं हो सकती। लेकिन ख़वातीनों हज़रात, लुबे-लुबाब यही है कि सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स की उन तमाम तर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से, अपनी पसंद की वजह से, बकौल अरशद अब्बासी साहब के भी नहीं होती हैं, इन तमाम तर चीज़ों की वजह से पावर सेक्टर इस वक्त गले का फंदा बना हुआ है। जबकि जो निज़ाम को समझते हैं, मंडियों को समझते हैं, तेल को समझते हैं, पावर सेक्टर को समझते हैं, उन तमाम तर टेक्नोक्रेट्स को पसे मंजर में जो है वो धकेल दिया की जरूरत है कि एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा बुहरान होता है, किसी मुल्क की इकोनॉमी के लिए ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एग्जैक्टली जी। विल टेक अ ब्रेक जी, हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आज हम बात करना चाह रहे हैं इमिग्रेंट वीज़ा सर्विस के हवाले से। आप लोगों को कुछ दिन पहले हमने बताया था कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसको अब आलमी रैंकिंग में बेहतर पोजीशन पे रखा गया है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखने में आया कि US ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तान को भी उन्होंने उन 75 ममालिक में शामिल कर दिया है जो इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और ये स्टार्ट होगा 21 जनवरी 2026 से। अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा वो नहीं देंगे। हाँ, वीज़ा नहीं देंगे, बस सिंपल इज दैट कि आप अप्लाई फिर क्यों ही करें, कैंसिल रिजेक्ट तो नहीं करवाना ना। सो द पॉइंट जो यहाँ पे रेज होता है मतलब कि
ہم پاکستانی سیاحت کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں تو ہمارا ویزا نہیں لگے گا, امیگریشن کے لیے تو بالکل ہی اپلائی نہیں کر سکتے. اب اس سے سیاحت پہ کتنا جو ہے وہ افیکٹ ہوگا, ساتھ ہی ہماری اقتصادی آپ کہہ دیں اس پہ بھی ہو سکتی ہے, سفارتی تعلقات پہ بھی ہو سکتا ہے. سو ایک طرح سے ہم ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں دیکھے جا رہے ہیں. سو اس کو کچھ ایسی بھی ڈیبیٹ ہم بناتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہی کیوں ہر جگہ پہ جو ہے ویزا ریجیکشن کی وجہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ پرابلم سامنے آ رہی ہے اور میرا اکثر یہ ڈیبیٹ رہتی ہے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ہاں ہو رہے تھے اور اب وہ ایشوز سالو ہو گئے ہیں کسی حد تک, لیکن پاکستانی ہی کیوں. لیکن ہم اپنے گیسٹ کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اسی ٹورزم کے سیکٹر سے ان کا تعلق ہے اور مختلف جو ہے وہ ٹرپس کو لے کر انٹرنیشنل جاتے رہتے ہیں اور ڈفرینٹ ویزاز میں ڈیل کرتے ہیں. وی ہیو ود اس CEO ٹور والا جناب محمد اسامہ کاردار. السلام علیکم. اسامہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ اسامہ بھائی, سو ڈیبیٹ کو کچھ اس طریقے سے ہم شروع کرتے ہیں کہ مجھے اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پہ فرانس کے پریزیڈنٹ, جرمنی کے پریزیڈنٹ یا ایسے US کے پریزیڈنٹ چلیں آپ کر لیں, UK کے کر لیں پرائم منسٹرز, یہ لوگ ہائی لیول ٹور پہ وزٹ نہیں کرتے پاکستان میں, ٹھیک ہے. تو ہمارے روابط جو ہے وہ ان کے وزیر خارجہ تک ہوتے ہیں یا ہمارے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ وہاں پر جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں. سو یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلیں وہ تھوڑا سا تھرڈ ورلڈ کنٹری کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, سیکنڈ ورلڈ کنٹری کی طرح, تو آپ کو وہاں پر ویزا کی مشکلات ہو سکتی ہیں. لیکن ترکی کے پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے, UAE, دیگر ایسے ممالک جہاں پر پاکستان کے ایسے روابط ہیں کہ ان کے پریزیڈنٹ جب یہاں پر لینڈ کرتے ہیں اس سے 3 دن پہلے یہاں پر ان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. ترکی کے جو ہے وہ انڈیپینڈنس ڈے پہ ہم ان کو اتنا سب کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں وہاں تک کبھی جو ہے وہ ایک عام بندے کو ویزا جو ہے وہ ایکسیس نہیں ملتا. سو یہ ویزا پرابلم پاکستانیوں کے ساتھ ہے کیوں؟ ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو کم ہے, وجہ کیا ہے؟ اچھا, پہلے تو تھینک یو ویری مچ. آپ نے ایک تو انوائٹ کیا, پلس یہ دس از اے ویری وائڈ اسپریڈ سبجیکٹ. دیکھیں یہ زیادہ تو پولیٹیکل ایشو بن سکتا ہے اگر ہم اس کو ایک الگ ڈسکشن میں لے جائیں, اور اس کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل اینالسٹ کی ضرورت ہوگی. اگر میں آپ سے آنیسٹلی بات کروں, کیونکہ میرا ایک تعلق ایک ٹورزم انڈسٹری سے ہے, سیاحت کی انڈسٹری سے ہے. دیکھیں اس میں کچھ فیکٹرز انوالو ہیں جو ریسنٹ ایئرز میں ڈیولپ ہوئے ہیں. اب پاکستان ہی کیوں یا پاکستان جیسی کنٹریز کیوں؟ دیکھیں 2025 میں یہ کو 19-20 ممالک تھے جو اس بینڈ لسٹ میں آئے, پھر گریجولی اینڈ اسٹیڈلی یہ بڑھتے 50 ہوئے, اب یہ اپروکسیمیٹلی 75 نمبرز پہ کھڑے ہیں آ کے. آپ اگر اس لسٹ کو دیکھیں, اگر آپ کے پاس کہیں چینل پہ ہو یا آپ کبھی اس کو اسکرول کریں, تو اس میں آپ دیکھیں گے میجورٹی جو کنٹریز ہیں وہ سارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں. افریقن کنٹریز ہیں اس میں زیادہ تر, ایشیا کی کچھ کنٹریز ہیں, زیادہ نہیں, کیونکہ فار ایسٹ کی اگر آپ بات کریں اس میں ملیشیا, انڈونیشیا, تھائی لینڈ, سنگاپور, سری لنکا, کمبوڈیا, تائیوان, ویتنام, یہ اس میں انکلوسیو نہیں ہے. تو اب آتے ہیں اس وجہ پہ جس وجہ سے یہ ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں. اب ایک لائن لکھ لیں, جیو پولیٹیکل ریٹیلیشن, یہ ایک ورڈ ہے. تو یہ آئی ایم سوری فار دا ویوز آلسو, یہ بات کہیں اور نکل جائے گی کیونکہ یہ پالیٹکس میں جائیں گے تو یہ بات بہت طویل ہو جائے گی, لیکن یہ سبجیکٹ ہے, آئی ٹیل یو, بالکل ایسے اسی سے ہی لنکڈ ہے, بیس یہی ہے, دکھایا کچھ اور جا رہا ہے. اچھا, اب دکھایا کیا جا رہا ہے آپ کو؟ پہلے تو اپنے ویئرز کو آپ یہ کلیئر کریں فرام دی ٹورزم انڈسٹری سائڈ کہ امیگرینٹس اینڈ نان امیگرینٹس یہ 2 سبجیکٹس ہیں. بالکل ایسے ہیں. تو بین کس کیٹیگری پہ لگا ہے, دیٹ از دی امیگرینٹس کیٹیگری. نان امیگرینٹس وہ لوگ ہیں, اب جو لوگ ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جس میں آپ کے ٹورسٹ ویزاز ہیں, آپ ڈپلومیٹک کسی وینچر پہ جاتے ہیں جس کی آپ بات کر رہے تھے, بزنس ہے, ورک ویزا ہے, ایون امپلائمنٹ یا اسپورٹس. تو یہ 5 سیگمنٹ اس میں فال نہیں کرتے, لیکن انفارچونیٹلی فال کریں گے. اچھا, ہاں, کیونکہ میں آپ کو پوری بات, اگر آپ پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. اب ہے سوال امیگریشن کے اوپر بین کا. امیگریشن کے ایشوز ان کے یہ تھے, انہوں نے ایک ٹرم یوز کی جس کو آپ بولتے ہیں کہ ری اسیسنگ اینڈ ویٹنگ دا ویزا پروسیس. یعنی کہ آپ دوبارہ سے اس ویزا ایپلیکینٹ کی پوری وہ کہتے ہیں چھانٹ پھٹک کرنا, اس کو پھرولنا, تو وہ ابھی پھرولنے کا پروسیس انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے بیکاز آف اگین جو دنیا میں کانفلکٹس چل رہے ہیں. یہ جیو پولیٹیکل ریٹیلیشن کے ہیڈ میں نا ایک بڑا عجیب سبجیکٹ ہے, اگر آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. اس میں وہ کہتے ہیں جو میجر پوائنٹس ہیں ان کے, کہ وہ لوگ
جو ان کنٹریز سے تعلق، ان ممالک سے تعلق رکھتے ہیں جو کسی نہ کسی کانفلکٹ میں انوالو ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یا اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم میں کہیں نہ کہیں انوالوڈ ہیں لوگ. اب بات سمجھیں آپ ذرا. یا وہ لوگ جن کا ٹیررزم کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں کوئی تعلق ہے یا پراسپیکٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر دو چیزیں وہ اور لکھتے ہیں کہ نان کمپلائنس ود دی ریپیٹریشن یا ڈپورٹیشن ایشوز. جی 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 کہ جی جب آپ وہاں سے ڈیپورٹ ہوئے تھے. اچھا پڑھا آپ نے نا؟ جی 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 بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ پولیٹیکل زیادہ ہے، ٹورزم سے بہت کم اس کا تعلق ہے. اس میں انفیکٹ انہوں نے اپنی ایک وہ خدشات کو نا زبان دینے کی نہ دینے کی پولیٹیکل وے میں. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، ڈپلومیٹک وے میں. ہاں یہ بہت بڑی گیم ہے. آپ اس میں جو اس کے نان ممبرز ہیں نا، نان ممبرز آف دس جیو پولیٹیکل ریٹیلیشن کے، اس میں 5 بڑے ملک ہیں. اور سر ایک اور چیز میں سوری آپ کی بات کر رہی ہوں، اس کو جس ٹائم پہ انہوں نے جو ٹائم یو چوز کر کے انہوں نے جاری کیا ہے نا، وہ بھی انٹرسٹنگ ہے. اس میں چائنا سب سے اوپر ٹاپ آف دا لائن ہے، اس کے نیچے یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی امریکہ ہے، پھر نیچے جس کا آج کل بہت پرچار ہے، ہم سوری چینل پہ بات، اسرائیل کا نام ہے، پھر آپ کا نیبرنگ انڈیا اس میں شامل ہے. تو اب یہ سارے وہ ممالک ہیں جو نہیں چاہتے، اور دیکھیں بات کہیں اور چلی جائے گی. خیر اینی ویز لیٹس کٹ اٹ شارٹ، میں واپس آتا ہوں. تو انہوں نے یہ ری ویٹنگ ویزا اسیسنگ پروسیس سٹارٹ کیا ہے فار دی امیگرینٹس. اب اس میں 2 وجہ ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں، ہمارے پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے یہ کام. نارملی ٹور آپریٹرز اپنے کلائنٹ کو پکچر کلیئر نہیں کرتے. بالکل ایسے ہے. دیکھیں آپ میرے پاس، آپ میری کلائنٹ بن کر آتی ہیں یا آپ آتے ہیں، تو میرا کام ہے آپ کو ڈاکومنٹیشن بتانا، آپ کا ڈاکومنٹ سبمٹ کرنا، اور آپ سے ایک ویزا سروس فی چارج کر لینا. مجھے سے کوئی سروکار نہیں آپ کا ویزا لگے گا نہیں لگے گا. لیکن جتنے ڈیسنٹ ٹور آپریٹرز ہیں اس وقت پاکستان میں، یہ دنیا بھر میں، ان کو ایگزیکٹ پالیسیز کا پتہ ہوتا ہے. اس کے ڈاکومنٹ کو دیکھتے ہی ہم دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں جی آپ کا ویزا لگے گا نہیں. باقی بینک اسٹیٹمنٹ، آپ کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، آپ کا انکم اسٹیٹمنٹ، آپ کی بینک مینٹیننس لیٹر اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، آپ کی ایون جاب، ہم دیکھ کے اسٹیٹس بتا دیتے ہیں کہ یہ ابھی اپلائی نہیں ہو سکتا. انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. لیکن پہلے انہوں نے اسپانسر کو رگڑا ہے. آئی ایم سوری یہ رگڑا ورڈ میں یوز کرو، ورنیکولر ہے بٹ اسٹل اسپانسر کو اسیس کیا انہوں نے پہلے اس کے اندر. تو ایک ٹرم یوز کی انہوں نے، پبلک چارج رول. اس پبلک چارج رول میں وہ کہتے ہیں کہ ہم چھانٹ پھٹک کریں گے اسپانسر کی بھی اور ایپلیکنٹ کی بھی. سب سے پہلے اسپانسر کی، جو امریکہ میں رہ رہا ہے، کب سے رہ رہا ہے، کن حالات میں رہ رہا ہے، کس اسٹیٹ میں رہتا ہے، اس کی انکم کتنی ہے، اس کا ہیلتھ، اس کی ایج، اس کی ایجوکیشن، اس کا اسکل، بیسیکلی ایوری تھنگ. اور مزے کی بات ایک اور اگر ان چیزوں کے بیچ میں اس نے گورنمنٹ سے، جیسے ہمارے یہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا تھا، ان کے ہاں بھی انکم سپورٹ پروگرامز ہیں. اگر اس فیملی نے جو اسپانسر کر رہی ہے، اس نے اگر خود لیا ہے تو دیٹ مینس پبلک چارج رول کہتا ہے کہ ہم دیکھیں گے یہ کہیں آ کے ہمارے پہ لائبلٹی تو نہیں بن جائے گا. وہاں لائبلٹی والا کانسیپٹ ویسے بھی تھوڑا زیادہ دیکھتے ہیں. آپ کسی بھی ٹورزم میں آپ دیکھیں گے، امیگریشن میں خاص طور پہ دنیا میں جتنے ممالک، لیٹس می سے ون لاسٹ تھنگ، جتنے بھی ممالک اس وقت امیگرینٹس کو انوائٹ کر رہے ہیں، جابز آفر کر رہے ہیں، وہ آپ کو ایز اے کنٹریبیوٹر دیکھنا چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. If you are not going to be a contributor to society in terms of wealth, income, education, skill, no one need you. Yes. تو وہ بنیاد اس کو. Even Pakistan doesn't need you if you don't contribute to our country. We don't need you. ہونا تو ایسے ہی چاہیے نا. ایسے ہی ہے. آپ نے سارے اچھے ڈاکٹرز باہر بھیج دیے ہیں، سارے انجینئرز باہر بھیج دیے ہیں. یہی بات ہے کہ ہم اپنے ایسٹ کی جو ہے وہ خود ہی قدر نہیں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. یہاں پر ان کو اس طریقے سے سراہا نہیں گیا جو باہر ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو وائی ناٹ. اچھا امیگرینٹ ویزا کی تو ہم نے بات کی، آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہم جب امیگرینٹس کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس وقت اسٹیٹس ہے یورپ کے اندر، اور اسپیسیفکلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسپین اینڈ اٹلی، کیونکہ یہ کہا ہی جاتا ہے وہاں پر امیگریشن اوپن ہے، آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے اور پہنچنے کے بعد آپ امیگریشن اپلائی کرتے ہیں. پہنچنے کا ذریعہ جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں چاہے آپ اس ویزا پہ گئے بھی نہیں ہیں. اچھا دیکھیں، اس میں پھر دو الگ کیٹیگریز ہیں، کیونکہ یہ تو ایک وائڈر پکچر ہے نا. ہاں، اس کے نیچے اب سب ڈویژنس ہیں، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اگین جس ملک میں آپ جا رہے ہیں، دیکھیں یہ شنجن میں ہی اسپین، اٹلی، فرانس، ہنگری، بلغاریہ، پورچگل، تو آلموسٹ 28 سے 32 کنٹریز فال کرتی ہیں انڈر شنجن.
تو ان میں سے کسی بھی کنٹری میں جانے کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا, ابھی بھی بہت سو میں نہیں ہے. انفارچونیٹلی جب آپ گرین پاسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو گرین پاسپورٹ میں کچھ جو مسائل کھڑے ہوئے وہ تھے ریپیٹریشن کے یا ڈیپورٹیشن کے, کہ جب آپ وہاں پہ گئے, لیٹ سے میں نے ٹریول کیا, بہت سارے لوگوں کے پچھلے کئی سالوں میں ویزیز لگے ہیں لیکن 1-2 سالوں میں اور اب ان کا ویزا نہیں لگ رہا. اب تو بالکل نہیں لگ رہا. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ چینج ہو گیا یا اس کی کمپنی, اس کا گھر, اس کا لائف سٹائل وہی ہے, لیکن جب وہ وہاں گئے تھے اور جتنا عرصہ وہاں وہ رہے اس کے بیچ میں کچھ ایسی حرکتیں یا کچھ ایسی چیزیں ان لوگوں نے نوٹس کی ہیں کہ جو ان کے رولز اینڈ لاز ریگولیشنز کے خلاف. اوکے, اب اگین امیگریشنز کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں ایز این امیگرینٹ, ایز ریزیڈنٹ آف دی کنٹری, ناٹ ایز اے ٹورسٹ ویزا تو نارملی لگ ہی رہے ہیں ابھی بھی. تو آپ کے اسپانسر کو پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسپانسر کون ہے, وہ خود ڈپینڈیبل آن دی سوسائٹی ہے یا نہیں ہے. دیکھیں اس میں بیسک فیکٹرز کو آپ ہائی لائٹ کر لیں. وہ اسپانسر جو اپنی فیملی کو, بیٹا وہاں پڑھ رہا ہے تو ماں باپ کو, بیٹی وہاں رہتی ہے تو ماں باپ کو, خامد وہاں رہتا ہے تو بیوی کو, تو یہ پورے فیملی سٹرکچر ہے. یا پوری فیملی رہتی ہے, مزید فیملی ریلیٹیوز کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے وہ اس کو اسیس کریں گے, اس فیملی کو, یار یہ کون ہے. ٹھیک ہے, اچھا, جو ان کے اپنے ریزیڈنٹ ہوتے ہیں انہی کو اسیس. پھر آپ دیکھیں جب آپ ایپلیکینٹس کے ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہیں نا, ہمارے ہاں ایک لسٹ آف ڈاکومنٹس ہے 14 سے 15 جو آپ امیگریشن کے لیے کسی بھی کیٹیگری میں آپ اپلائی کرتے ہیں. اس میں پچھلے سالوں میں, ریسنٹ ایئرز میں 2 چیزیں ایڈ ہوئی, وچ از بینک اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر, بینک اسٹیٹمنٹ, کلوزنگ بیلنس, کہ آپ کا موجودہ بیلنس اس وقت کتنا ہے. نمبر 3, آپ ٹیکس پیئر ہیں کہ نہیں ہیں. وہ ان چیزوں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کل کوئی ہمارے ملک میں بھی آئے گا تو امورالٹی کو پروموٹ کرے گا, یہ مورالٹی کو پروموٹ نہیں کرے گا. تو ہم یہ چیزیں ایک کلائنٹ کو آپ بتائیں نا, وہ کہتا ہے چھڈو جی کی گلاں کر رہے ہو, یہ ہمارا کام نہیں ہے. پہلے تو کچھ لوگ ایسے پیسے بھی رکھوا بھی دیتے تھے, اب تو اس میں یہ بھی ہے کہ وہ سال کے لیے آپ کی سسٹینڈ اکاؤنٹ بیلنس ہے کہ نہیں. میں آپ کو ایک بار آپ کے چینل کے توسط سے میں آپ کو یہاں پہ لیٹ می ایجوکیٹ یو مور, آپ کو نالج ہے. 99 تو نہیں کہنا چاہیے, چلو 90% ٹور آپریٹرز اپنے کلائنٹ سے جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک, ویزا اپلائی کرنے سے کچھ دن پہلے بینک میں پیسے ڈالنا یہ تو موت ہے اپلیکینٹ. بالکل ایسا ہی ہے, دس از سوسائڈ. ہاں, وہ جو کہتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے لے کے رکھ لیں, آپ کا ویزا لگ جائے گا, بعد میں بہت بڑا جھوٹ ہے, بہت بڑا جھوٹ. پہلے لوگوں کو سمجھ اتنی نہیں تھی, اب تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک اور چیز, آئی ایم سوری فار گیٹنگ یو بوتھ. پیسے رکھ لیتے تھے, اس پہ ایشو آ گیا. اب وہ کیا کرتے ہیں, کمپنیز نے اپنی بینک سٹیٹمنٹس بنائی ہوئی ہیں, آپ سے سروس لیتے ہیں, کہتے جی سٹیٹمنٹ آپ کو میں لگا کے دوں. ان دونوں کیسز میں وہ پھنسے گا ہی پھنسے گا. کمپنی نے آپ سے 50,000, 1 لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, جو بھی مارکیٹ کا رول ہے اس وقت, وہ لے لیا, لیکن ایپلیکینٹ کو لائف ٹائم بین لگ جائے گا اس کے اوپر. وہ کہیں گے یار اس کا تو سیلری, اس کی جاب, لیونگ سٹینڈرڈ, اس کا سٹیٹس میچ ہی نہیں کرتا اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. حالانکہ لوگ میچ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ایسے کیسز میں نے دیکھے بھی ہیں, ہاں, جو ہوئے ہیں بالکل ایسے. یہ اب لوگ سن رہے ہیں. اچھا خیر, میں آپ کے سے آنا چاہتی تھی امیگرینٹ ویزا کی, تو ہم نے بات کر لی. سیاحت کی ہم اگر بات کر رہے ہیں ٹورسٹ ویزا پہ, اب جیسے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں یو اے ای نے بھی ایون بین کیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری حکومت نے بہت جو ہے کوششیں کرنے کے بعد اب لوگوں کے ورک ویزا جو ہیں ایٹ لیسٹ دوبارہ لگنے شروع ہوئے ہیں. ٹورسٹ کا انہوں نے بہت ہی سخت کر دیا ہے, تو اس پہ کیا کہیں گے, کیا وجوہات ہیں یو اے ای جو ہمارے ڈپورٹیز آ رہے تھے, اسپیشلی جو عمرے کی مد میں جاتے تھے وہاں کچھ اور کرتے تھے, آیا وہ یہ وجوہات ہیں یا کوئی اور؟ ہاں, وہاں بھیک مانگتے تھے. ایگزیکٹلی بولنا چاہیے, میرا بھی یہ ماننا ہے. سو کیا یہ وجوہات تھی یا پھر کچھ اور ایسی وجوہات ہیں جو یو اے ای گورنمنٹ نے ہمیں ویزاز دینے بند کر دیے تھے؟ وہ the coffee is nice ویسے, وہ the tea is nice والا ٹیزر چلا تھا نا, coffee is nice. اچھا دیکھیں, یہ پھر ایک بہت زیادہ نا سینسیٹیو ایشو ہے. جی, لوگوں کو تو بہت ساری باتوں کا پس منظر سیاق و سباق نہیں پتا. بالکل ایسے. یو اے ای کے مسائل پاکستان کے ساتھ صرف یہ امیگریشن, نان امیگریشن, ریزیڈنٹ, اقامہ کی حد تک نہیں ہے. یہ بارڈر ایشوز ہیں ایکچولی. سوری, گوادر بہت بڑا ایشو ہے, کئی سالوں سے ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کسی پولیٹیکل انالیسٹ کو بلائیں, وہ زیادہ اس سبجیکٹ پہ بات کریں گے, کیونکہ میں کروں گا تو میرے سبجیکٹ ڈومین سے. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ دیٹ کہ میں بات نہیں کر سکتا, لیکن
یہ اور طرف ڈائریکشن ہے, ان کا انٹرسٹ ہماری طرف کچھ اور ہے, اوکے ان کے دوست یار کچھ اور ہیں. اوکے انڈیا کے ساتھ ان کی وہ بچپن کے دوست ہیں. آپ لیکن ہماری بھی وہ برادرانہ تعلقات نہیں, آپ کی زبانی برادرانہ ہیں, ان کے بیرادرانہ ہیں, ٹھیک ہے, they have a very close tie with لیکن India. سر ابھی ان کا یہ کہنا کہ پاکستان پر حملہ, ہمارے پہ حملہ, ہماری طرف سے یہ کہنا, یہ شو یہی کرتا ہے ہماری سفارتی تعلقات اچھے ہیں. سوری اچھا ٹھیک, میں ٹی وی پہ ایک منٹ سوری میں تھوڑا لاؤڈ ہو رہا ہوں. وہ اس لیے نہیں کہتے کہ پاکستان پہ حملہ, ہم پر حملہ یا ہم پر حملہ, تو انہیں پتا ہے کہ ہم پہ حملہ وہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. اب پاکستان جس کینوس پہ چل پڑا ہے نا. ٹھیک سر, ہم یہ پولیٹیکل جا رہے ہیں, ہم پولیٹکس سے واپس آتے ہیں. آپ مجھے ڈپورٹیشن کے بارے میں ہی بتائیں کہ ہمارے جو ڈپورٹیز آتے ہیں, ابھی پچھلے کچھ ٹائم میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ڈپورٹیز آئیں گے ان پہ 5 سال کا بین لگے گا, وہ 5 سال کے لیے ٹریول ہی نہیں کر سکیں گے. آیا اٹس ٹرو اور ناٹ؟ اور دوسری چیز, اگر وہ 5 سال تک کے لیے بین رہتا ہے تو بہت سارے لوگوں کا کاروبار بھی اس سے مفلوج ہو سکتا ہے. اچھا میم, اس میں دیکھیں اور یہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے سوری یہ بین لگایا گیا ہے. جی اصل میں تو بین لگا تو ان کی طرف سے ہے, لیکن اب نے وہ فیس کور کہتے ہیں نا آپ, کہ پردہ رکھو کسی چیز کا یار, کہ زیادہ ہی پیٹ ننگا نہیں کرنا چاہیے, تو بین تو انہوں نے لگایا ہے, ریسٹرکشنز انہوں نے امپوز کیے ہیں, مسائل ان کی طرف سے کھڑے ہیں. اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اناؤنس کریں, میں اناؤنس کروں گا تو آپ کی, اردو میں کہتے ہیں مٹی پلیت ہونا, آئی ایم سوری, تو مٹی پلیت ہو جائے گی. اب آتے ہیں آپ کی بات پہ. پاکستان کی طرف سے نا, کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, خاص طور پہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا اور کچھ ممالک میں لوگوں کو یہ مت ہے, یہ ان کا بچپن سے آپ کو فلموں میں, ٹیلی ویژنس میں یہ دکھایا گیا کہ یار باہر کے ملک جا کے نا انسان کا کیریئر بڑا اچھا بن جاتا ہے, میں ودیش جانا ہے. تو یہ جو ودیش میں جانے کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ ہماری قوم میں بہت زیادہ ہے. میں آئی ہیو بین دیئر ان دبئی لائک 8 سال, میں نے اپنا یہ کام اسٹارٹ میں نے وہیں سے ایکچولی کیا. تو لوگ آتے ہیں وہاں پہ انلیگل ویزاز پہ, پہلے ہوتا تھا خلی ولی ویزا ایک ہوتا تھا, ہم اس کو خلی ولی ویزا کہتے تھے, اور ہم اس کو ریبٹ خرگوش بھی کہتے ہیں. اچھا, ہمیں اس بارے میں غائب, ہاں بتا رہا ہوں نا, ٹیلی ویژن پہ بتا رہا ہوں, خرگوش غائب. تو لوگ جاتے تھے, ایون سعودیہ میں, سعودیہ نے بین کیا سب سے پہلے, پھر یو اے میں آیا, تو لوگ جا کے غائب ہو جاتے تھے. یعنی آپ کو آپ ٹریس ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس جو ایک ٹورسٹ آیا تھا, ایک بندہ آیا تھا, کدھر گیا وہ, مطلب وہ ایلین بن گیا, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, you have no record. 25 سال 50 سال لوگ انڈر گراؤنڈ رہے ہیں, نہیں منظر عام پہ پھرتے ہیں وہ, لیکن آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے. حالانکہ یو اے کی سی آئی ڈی بہت اسٹرانگ ہے, بٹ ایون دین نہیں پکڑ سکتے وہ. انلیگل موبائلز بیچنا, کپڑے بیچنا, پھر اور کچھ اور چیزیں ہیں کچھ. لیکن سر ویزا ایکسپائرڈ ہوا تھا تو کیسے نہیں پکڑ سکتے؟ نہیں دیکھیں, ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے, ویزا ایکسپائر تو بندے کا ہوا ہے نا, سسٹم میں ریفلیکٹ ہو گیا کہ ویزا ایکسپائر ہو گیا. اچھا, اس ویزے کی ایکسپائریشن کا انہوں نے پہلے ڈائریکٹ پینلٹی ڈالا تب بھی اور آج بھی ٹور آپریٹر پہ, جس نے ان کا ویزا اپلائی کیا تھا اس کمپنی کو, ایل ایل سی کمپنی کو جو سعودی میں یا دبئی میں بیٹھی ہے, اس کو ایک وارننگ لیٹر جاتا ہے ایک ریڈ اینٹری کے ساتھ, کہ جی اگر آپ نے اپنا حاجی یا اپنا ٹریولسٹ ٹورسٹ نہ بلایا تو آپ کو اتنا مخالفہ 4200 ریال اور ادھر درہم 5000 درہم, یہ ان کے مخالفے ہیں جس کو ہم پینلٹیز بولتے ہیں, فائنس, لیٹس کال اٹ فائن, تو وہ دینے پڑتے ہیں. تو وہ دیے بھی, میں نے بھی دیے, بڑے لوگوں نے دیے. اچھا, لیکن حاجی یا وہ ٹورسٹ جو, کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ تو غائب ہے نا. ٹھیک ہے, جس دن وہ امیگریشن میں آئے گا اس دن پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اسامہ بھائی, اب نا تھوڑے سے ڈائریکشن چینج کرتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیں کہ ایک عام بندہ ہے, اس کا شوق ہے ٹورزم کا, اس نے باہر جانا ہے, یہاں پر اس کا اسٹیٹس اتنا اچھا نہ کر لیں, آپ صرف یہ کر لیں کہ اس نے پیسے جوڑ کے سال میں ایک ٹرپ کے پیسے کیے ہیں, 2 سالوں میں اس نے ایک ٹرپ کے پیسے کیے ہیں. اب یہاں پر ذرا لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ پیسے اگر اکٹھے ہو جائیں تو ڈائریکٹلی ٹور بھی کرنے کے لیے امریکہ کا ویزا نہیں اپلائی کر دینا, ٹھیک ہے, آپ نے ذرا اسٹیپ وائز چلنا ہے, ٹھیک ہے. کس طریقے سے اپنا پاسپورٹ اسٹرانگ بنایا جائے, کس طریقے سے آپ کو اتنا ہو جائے کہ آپ نے کل کو جب ویزا اپلائی کرنا ہو تو آپ کو پرابلمس نہ آئیں, کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اپلائی کرتے ہوئے, یہ آپ ذرا لوگوں کو گائیڈ کریں. اچھا, آپ دیکھیں اس میں پھر 2 ڈومینز ہیں, میں چاہوں گا دونوں طرف کی باتیں لوگوں کو پتہ چلیں تو بہتر ہے. اب آ ہی گیا ہوں تو پھر بات پوری کر لیتے ہیں. ایک طرف ہے کہ آپ اپنی مینٹیننس اکاؤنٹ کی کس طرح کرتے ہیں. ایک بندہ بالکل میرے, مطلب کوئی میرے جیسا تو نہیں, کوئی بھی بندہ جو, اب آپ نے سوال پوچھا پہلی بار جانا چاہ رہا ہے تو اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے جانا چاہیے. اب دیکھیں,
حال ہی میں کچھ سالوں میں اوور دا ایئرس 5-10 سالوں میں ایسے کپلز ایسی فیملیز بھی ٹریول کیے ہیں یو ایس میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, جو فرسٹ ٹائم ٹریول کر رہے تھے. تو اب مارکیٹ میں ہم ہی ٹور آپریٹرز نے پلس یس ایک پالیسی ایک زمانے میں تھی لیکن اب اتنا وہ نہیں فال کرتی کہ جی آپ کا ٹریول ہسٹری ہونا چاہیے. 8-10 ملک اپنے فار ایسٹ کے کم سے کم پھرے ہوں. اس زمانے میں تو سنگاپور کا ویزا امپاسبل ہوتا تھا, ابھی بھی 2 سال پہلے تک نہیں لگتا تھا. انڈونیشیا آپ کو ویزا نہیں دیتا تھا, آپ کو تھائی لینڈ ویزا نہیں دیتا تھا. تھائی لینڈ نے 5 سال پہلے بھی ایک بین لگایا تھا کہ جی جب اگر کوئی لڑکا لڑکی ٹریول کر رہے ہیں دے ہیو ٹو بی اے میرڈ کپل. مطلب ہاں یہ بڑے ایشوز تھے بیچ میں. تو اگر میرڈ ہیں تو نکاح نامہ آپ ساتھ لگائیں گے. ہاں یہ بڑے رولس. اینی وے, تو کمنگ بیک ٹو اٹ, تو ابھی بھی بہت سارے لوگوں نے ریسنٹ حال ہی میں یعنی 6 سے 8 مہینوں کے اندر ینگ لڑکیوں نے سولو ٹریولرز نے US ویزا اپلائی کیا, لگ گیا. لڑکوں نے سولو اپلائی کیا, لگ گیا. کچھ فیملیز نے جو بڑی فریکوینٹ ٹریولرز تھی نہیں لگا. فیملی میں 4 لوگوں کا لگ گیا, بچوں کا نہیں لگا, بچوں کا لگ گیا, ماں باپ کا نہیں لگا. دس از ویری ریڈیکولس ناؤ. ایک پوری فیملی ہے, میاں بیوی 2 بچے, 2 بچوں کا لگ گیا, ماں باپ کا نہیں لگا. ماں باپ کا لگ گیا, بچوں کا نہیں لگا. یہ بھی ہوئے کیسز میں. اچھا ایک میرے پاس ایک کیس آیا تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ وہ ایک آپریٹر کے تھرو گئے تھے, تو انہوں نے کہا اسامہ بھائی یار یہ آپ کو چاروں کا نا اکٹھا اپلائی نہیں کرنا چاہیے تھا, علیحدہ علیحدہ اپلائی کرتے. میں نے کہا ٹریول ساتھ کرنا ہے تو پھر علیحدہ اپلائی کرنے کی. اینی وے, اب آتے ہیں آپ کی دوسری بات پہ. یس اگر کسی نے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں تو اب آپ دیکھیں دبئی کا رول کیا ہے. دبئی کہتا ہے وہ خواتین یا وہ مرد جو انڈر دی ایج آف 40-45 سے کم میں ہیں, سولو ٹریولرز ہیں, کسی سیاحت کے لیے ہی جا رہے ہیں, کسی کام سے جا رہے ہیں. اب جو ڈاکومنٹیشن انہوں نے دیا ہے, دے ہیو ٹو ہیو اے منیمم بیلنس آف $4,000. یہ مینٹینڈ بیلنس ہونا چاہیے آپ کی بیلنس اکاؤنٹ شیٹ میں. باقی خرچ کریں جو آپ کر رہے ہیں, یعنی آپ کو اگر ایٹ دی ریٹ آف آپ 287 یا 290 کا ریٹ آپ لگائیں, تقریباً چلو میں کہتا ہوں 3 لاکھ لگا لیں, تو 4×12 تو 12 لاکھ روپے آپ کا بیلنس ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار وہی والی بات کہ یہ سیلف سسٹین کر پائے گا میری اکانومی میں آ کے, ڈیپینڈیبل لائبلٹی تو نہیں مجھ پہ بن جائے گا. یہ بہت بڑا ایشو ہے. ایسے بہت ساری کنٹریز کا ویسے یہ والا فیکٹر تو ہے کہ لائبلٹی تو نہیں ہوگا. نو ڈاؤٹ یہ ٹاپک بہت واسٹ ہے, اس کے اوپر بہت ساری ہم اور بھی باتیں کر سکتے تھے لیکن وقت ہمارے پاس چونکہ کم ہے تو آپ سے لیں گے اجازت. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. وی ول ہیو گریٹ کنورسیشن اور ایک بریک کی طرف ایک بریک کی طرف ہم لوگوں نے بڑھنا ہے. واپس آئیں گے ہمارے ساتھ فرینڈ. ویلکم بیک ونس اگین. خواتین و حضرات, اب ہم بات کریں گے, آپ کو ایک ایسے آرٹسٹ سے ملوائیں گے جو کہ طالبہ تو ہیں نفسیات کی, یعنی کہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہیں اور اسلام آباد کی ایک نجی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا شوق ہے جو کہ اس میں مہارت حاصل کرتے کرتے اب ماشاء اللہ سے شی از پراپر این آرٹسٹ. ہم بات کر رہے ہیں اسلامک کیلیگرافی کے حوالے سے. آغاز ان کے شوق کا ہوا پینٹنگ سے, ڈیزائننگ سے, اور آج ماشاء اللہ سے یہ اپنے فن کو اسلامک کیلیگرافی میں منوا رہی ہیں, اس میں کام کر رہی ہیں اور اپنی ساتھ ساتھ اسٹڈیز بھی کنٹینیو کی ہوئی ہیں. سو آئیے آپ کو ملواتے ہیں حوریہ نور سے. السلام علیکم حوریہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں تو نور, آپ کی کہانی ہم آپ ہی سے جاننا چاہیں گے. آپ 7ویں 8ویں جماعت سے آرٹس پڑھ رہی ہیں, اس کے بعد آپ کا کیسے شوق پیدا ہوا اور آیا یہ اس 7ویں 8ویں جماعت سے شوق پیدا ہوا؟ ویسے کچھ بچے ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی جو ہیں وہ پینٹنگ کے شوقین ہوتے ہیں, تو آپ بھی ان بچوں میں سے ایک تھی؟ جی انہی میں سے ایک تھی. بچپن سے کوئی اسکول سے اسائنمنٹ ملی, کوئی ڈرائنگ کی, تو وہ میری سب سے ڈفرینٹ ہوتی تھی. سب سے زیادہ اس پہ ٹیچر کہتی تھی آپ نے اتنی زیادہ ایفرٹ لگائی ہے اس میں. تو تب اس ٹائم تو اتنا دھیان نہیں دیا کہ ہاں اس طرح سے کچھ اتنا اچھا کام بھی میں کر سکتی. ظاہری بات ہے چھوٹی تھی, اتنا نالج نہیں تھا. پھر مطلب اسی طرح سے اپنے جو 9th-10th کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں ان میں ڈائیگرامز بہت پیاری میری ہوتی تھی ساری. بہت مشکل ہوتا تھا وہ ڈائیگرامز بنوانا ویسے. جی مشکل تو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو فرینڈز وغیرہ تھی وہ بھی لا کے کہتی تھی کہ آپ ہماری بھی بنا کے دو, تو
ان کی بناتے بناتے پریکٹس کرتے کرتے پھر سڈنلی میرا جو ہے اسکرولنگ کرتے کرتے اسلامک آرٹ اسلامک کیلیگرافی کو دیکھا. تو کس سے متاثر ہوئی تھیں, کیوں دیکھ کر متاثر ہوئی تھیں؟ کیلیگرافی کے اوپر ہمارے یہاں کیلیگرافی پر اٹسیلف لکھنا ہی بہت مشکل آرٹ ہے. وہ اس طریقے سے ہے نا کہ آپ کسی ایک نا مخصوص آرٹسٹ کے کام کو دیکھ کر کبھی متاثر ہوتے ہو, کبھی آپ اس وجہ سے متاثر ہوتے ہو کہ ایک آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ یہ اسلام سے جڑا ہوا کام ہے, اس وجہ سے. دس واز ون آف دا پوائنٹ. اوکے, ہاں, تو اس حوالے سے بتاؤ کہ متاثر کیوں ہوئے تھے اس کام سے. ایک تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تو مجھے انر پیس سا محسوس ہوا کہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے میں کر رہی ہوں اس آیت کو ساتھ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کا کام ہے, ہم لوگ ساتھ ساتھ ناظرین کو آپ کا کام بھی جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک یوٹیوب پہ ہیں یاسر نام ہے ان کا, آرٹسٹ ہیں, ان سے میں جو ہے سب سے زیادہ انسپائر ہوئی ہوں. ان کے کام سے وہ ان کا بیسک سے وہ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ اس طرح سے سٹارٹ کریں یہ تو وہ آپ نے باقاعدہ اس کے لیے کلاسز لی, ان سے ٹریننگ لی, آپ نے باقاعدہ سیکھا؟ آن لائن کلاسز نہیں, تھرو یوٹیوب ٹیوٹوریلز دیکھ کر. یوٹیوب پہ لیکچرز ہیں بیسک سے لے کے پراپر ایڈوانس تک. تو اس طرح سے آپ کو اسٹارٹ میں ویسے کتنی مشکلات پیش آئی؟ میرا یہ سوال ہے, وہ کیلیگرافی کے لیے جو پین ایون یوز ہوتا ہے اس کو پکڑنا بھی کے لیے بھی ایک, میں کہتی ہوں وہ بھی ایک آرٹ ہی ہے. سو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ واز؟ میرے پاس ایک کاپی ہے, اس میں جسٹ صرف الف کی پریکٹس میں نے اتنی زیادہ دفعہ کی ہوئی ہے, آپ سے وہ سیدھی لائن ہی نہیں ایک لگائی جاتی ہے, اتنا وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہی ہے, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو پریکٹس کر کے جو ہے اب ٹھیک ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ کون کون سے گیجٹس کا استعمال ہوتا ہے, کون کون سے ٹولز کا استعمال ہوتا ہے اس میں, اور کس کے اوپر آپ کام کرتے ہو؟ کیونکہ اس میں تو مختلف اب آگے بھی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہیں, گولڈ لیف ہوتا ہے اور اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں. بیسک تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا سمپل ایک ووڈن بیمبو کی جو قلم ہوتی ہے نا اس سے, اور کیلیگرافی شیٹ سے. ٹھیک ہے. اور بلیک انک سے؟ یا بلیک انک کے ڈفرینٹ کلر ہوتے ہیں جو آپ کو بلو, گرین, ریڈ, ہر قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک, اس طرح اسٹارٹ کیا. پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے پینٹنگ میں شوق تھا تو میں اس کو پینٹنگ کی طرف لے کے گئی. ایکریلک پینٹس میں نے کینوس وغیرہ یوز کی, بہت خوبصورت لگتے ہیں ماشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ایک اور اسٹیپ لیا, میں گولڈ فوائل کی طرف گئی. میں نے اس سے بھی کافی پینٹنگز بنائی, اور وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ اس وقت. ہاں, اور اس کی جو ایک شائن ہوتی ہے نا وہ ایک بڑی آئی کیچنگ سی ہوتی ہے, اور وہ برقرار رہتی ہے لانگ ٹائم کے لیے. اس کے اوپر یہ ہے کہ وارنش کرنا پڑتا ہے, اگر آپ وارنش نہ کریں تو اس کے کلرز فیڈ ہونے لگ جاتے ہیں. اچھا, سو یہ بتائیں کہ آپ اس کو, اب ظاہر ہے آپ کا اتنا اچھا آرٹ ہے تو آپ اس کو ایگزیبٹ کرواتی ہیں, آیا آپ نے انسٹاگرام پہ پیجز بنوائے ہوئے ہیں لوگوں کے, آپ کو ریچ آؤٹ لوگ کیسے کرتے ہیں اگر کسی نے بنوانا ہو, ڈیمانڈ کرنی ہو تو؟ وہ تو انسٹاگرام پہ ہی میرا پیج ہے حوریا کریٹس کے نام سے, اس پہ کافی جو ہے آرڈرز وغیرہ آتے ہیں. اس کے بعد فیملی والے بھی, ایک میرا پہلا آرڈر ہی میری فیملی سے آیا تھا تو اس کے تھرو جو ہے میرا کام آگے چلا, اور اب ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ کہتے ہیں کہ بنوانے, اور آپ بنا رہے ہو ڈیلی, آپ اس کا کام کرتے ہو. اچھا, کیا آپ کی خود کی ویسے پسندیدہ کون سی ہے کیلیگرافی میں؟ کیونکہ ساری ہی ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھی بنائی ہوئی ہے, لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا جس پہ انسان کا ہاتھ بہت شفافیت سے بیٹھ جاتا ہے اور بہت ہی اچھا بنتا ہے, نکھرتا ہے. سو وہ کون سا فیوریٹ ہے آپ کا؟ ایک بلیک اور گولڈ, میرے سب سے فیوریٹ جو تھیم ہے نا وہ بلیک اور گولڈ ہے. میری موسٹلی پینٹنگ جو ہیں وہ بلیک اور گولڈ میں, اور ان میں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ میری فیوریٹ ہوتی ہیں. That's nice, ماشاءاللہ. سو مجھے یہ بتاؤ کہ اب ماشاءاللہ سے آپ کو آرڈرز بھی آ رہے ہیں, وہ بھی آپ کام کر رہے ہو اور ساتھ اسٹڈی بھی کر رہے ہو, فیملی ٹائم بھی ہوتا ہے. سو ہاؤ یو مینیج, روٹین کیا ہے ڈیلی آپ کی؟ مینیج کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے. اگر میں اپنے آرٹس کے کام کو جو ہے زیادہ توجہ دوں تو اسٹڈی رہ جاتی ہے, بہت زیادہ پھر لاس ہوتا ہے. تو پھر کیسے مینیج کرتے ہو؟ صبح کیا اٹھتے ہو, سیدھا یونیورسٹی جاتے ہو, شام کے وقت یونیورسٹی ہے؟ یہ ہے کہ ابھی یونیورسٹی کے ایگزامز ہو رہے تھے, ہیکٹک ڈیز تھے, میں نے آرٹ کے کام کو بالکل تھوڑا سا بریک دے دیا تھا. لیکن پھر اب ہالیڈیز آ گئے ہیں, چھٹیاں ہو گئی ہیں, تو اب میں نے ماما سے کہہ دیا کہ ماما سارا فوکس اسی پہ ہے, اب مجھے ڈھیر سارے کینوس لا دیں تو میں پینٹنگ سٹارٹ کروں. اچھا, سٹارٹ میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دلائی جو ہے آپ کے پیرنٹس نے تھی؟ کیونکہ آپ یہ بھی اچھی خاصی مہنگی ہوتی ہیں, ساتھ آپ کے اسٹڈی کے بھی خرچے جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہی آج کل کے
बस वो यही है, आहिस्ता आहिस्ता करते करते लाइक बाबा वो जो कलम है ना वो पॉकेट मनी जमा करती थी? हाँ वो भी एग्जैक्टली पॉकेट मनी से। अच्छा। तो वुडन कलम जो है ना वो मेरे बाबा मुझे खुद बना के देते थे। अच्छा जी, माशाल्लाह। और उससे मतलब उनकी बनी हुई कलम से ही जो है मैंने अभी तक सारी कैलीग्राफी। बाबा भी लिख सकते हैं? हाँ, फैमिली में कोई पहले भी था? नहीं और तो कोई नहीं, मेरे दादा बू की हैंड राइटिंग बहुत प्यारी थी, उनसे मुझे लगता है कि मेरी भी उसमें बिल्कुल हो सकती हैं। तो क्या आगे का प्लान्स है? आपने इसी को फोकस करना है, इसमें स्टडी करनी है, क्योंकि क्या करना चाहते हो कि इसमें मजीद निखार पैदा हो सके? स्टडीज़ तो अब मैंने लाइक दिल था मेरा कि मैं आर्ट्स में जाऊं, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज़ नहीं जा सकी। तो साइकोलॉजी में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था तो उसकी तरफ गई, लेकिन ये है कि मैं अपने इस शौक़ को भी जो है अपने स्टडीज़ के साथ साथ लेके चल रही हूँ। अपना काम भी साथ लाइक इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड करती रहती हूँ। अच्छा उरिया, वैसे ये बताएं कि आपको स्टार्ट में जब आपने चाहा कि मैं ये काम अपनी स्टडी के साथ करूं, तो आपको पेरेंट्स ने ये नहीं बोला ये कि इन कामों में पड़ गई, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो? बच्चों को तो यही कहते हैं। यही होता था, छोड़ दो इस काम को, क्या हर वक्त पेरेंट्स करती रहती हो और ये वो इस तरह से काफ़ी मतलब। लेकिन आप भी डटी रही अपने काम पे। हाँ फिर मैंने प्रूव कर दिया कि आई एम डूइंग समथिंग बेटर। ये स्पिरिट होना चाहिए कि आपको प्रूव करना चाहिए, आपकी डेडिकेशन इतने काम के साथ इतनी होनी चाहिए कि आपका काम बोले, आपको ना बोलना पड़े। एग्जैक्टली। तो फिर आप अब छोटे बहन भाई हैं या कजन्स हैं या किसी को क्लास फेलो को सिखा रहे हो ये चीज़ें? हाँ कजन्स तो नहीं, क्लास फेलोज मेरी काफ़ी ज़्यादा कहती हैं कि हमें भी ये सिखाओ। और रैंडम लोग क्लास फेलोज कितने इंस्पायर्ड होती होंगी ना आपसे कि माशाल्लाह देखो खुद पैसे भी कमा रही है, इतना अच्छा टैलेंट भी है इसके पास, हमारे पास नहीं है। ऐसे भी होता है? ये तो होता है, लेकिन ये है कि सारे खुश होते हैं कि हमारी फ्रेंड जो है इतना अच्छा उसका काम है ये। वेरी नाइस। तो क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे नाजरीन को या उन बच्चों को जो आर्ट्स की तरफ आना चाहते हैं, कोई उन्हें प्रॉब्लम है? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका अक्सर लोग होते हैं ना वो स्टार्ट करते हैं, उनसे नहीं होता तो वो उधर ही छोड़ देते हैं कि ये वो बड़े बड़े ज़ाहिर आर्टिस्ट की पेंटिंग देखते हैं तो कहते हैं इनका इतना अच्छा काम है, हमारा तो अच्छा है ही नहीं, तो वो उधर ही उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये नहीं करना, आप जो है उसको प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह एक दिन आपका काम भी उस लेवल पे पहुंचे। मतलब कि नहीं हारनी, अपनी प्रैक्टिस करते रहना। मैं भी जब बीच में काम करना छोड़ दूँ ना एग्जाम्स वगैरह की वजह से, तो मेरा हाथ कांपने लग जाता है लिखते हुए। हाँ फिर जब तक लाइक फिर मुझे 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद जाके जो है मैं दोबारा से प्रॉपर्ली। बिल्कुल ऐसा ही है, हम भी कुछ दिन अगर बोलना छोड़ दे तो हमें भी शायद बोलने में फिर दिक्कत शुरू हो जाए। कोई इस आर्ट को लेकर ना, जिस तरीके से हर किसी का फन होता है जी, जो एक्टर है वो चाहता है कि मैं मशहूर एक्टर बनूं, जो एंकर है वो चाहता है मैं मशहूर एंकर बनूं, तो आपका कोई इस किस्म का ख्वाब हो कि आपकी कैलीग्राफी आप चाहते हो कि फ़लानी मस्जिद में, फ़लानी बिल्डिंग में या फ़लानी जगह पे लगी हो, तो कोई इस किस्म का आपने सोचा है कुछ कभी? आपकी क्या ख्वाहिश है? अभी बस मैं कहती हूँ कि लाइक मुझे थोड़ी लाइक पॉपुलैरिटी मिल जाए कि अच्छा, मेरा नाम हो कि हाँ ये कैलीग्राफर है। इंशाल्लाह अभी आपका स्टार्टअप है, आपने इनिशिएटिव लिया है और आप अभी कम पैमाने पे कर रही हैं, जैसे जैसे आपकी स्टडीज कंप्लीट होंगी तो इंशाल्लाह आप ज़्यादा टाइम इसको देंगी तो आप फेमस भी हो जाएंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। फॉर कमिंग एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप इसी तरीके से काम करते जाओ। थैंक यू फॉर कमिंग। ख़वातीनो हज़रात, आज का दिन ठीक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज 19 जनवरी है। 19 जनवरी को तारीख में क्या हुआ था, आइए आपको बताते हैं। आज की तारीख में यानी कि आज के दिन 19 जनवरी 1983 में एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर, जिसको एप्पल लीज़ा कहा जाता था, वो लॉन्च किया था। 1978 में इसके ऊपर काम शुरू हुआ था और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हुआ करते थे, वो बड़ी कंपनीज के पास हुआ करते थे। ऐसे यूज़र्स जो एंड यूज़र्स हैं, जो घर के लिए कंप्यूटर लेना चाहते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए बेसिकली, या जो छोटे तबके के बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अगर कोई कंप्यूटर लेना था, उनके लिए मार्केट में कोई कंप्यूटर नहीं था। इस नीड को एड्रेस करते हुए एप्पल ने यूज़र इंटरफेस पर काम करते हुए पहला एप्पल लीज़ा कंप्यूटर 1983 में लॉन्च किया था, जिसे बाद में मैकिंटोश जो एक और कंप्यूटर था उसने रिप्लेस भी कर दिया, जिसको आजकल हम मैकबुक कहते हैं या मैक कहते हैं। इसको पहला जो है
وہ اعزاز حاصل ہے کمرشل پرسنل کمپیوٹر ہونے کا جو گرافیکل یوزر انٹرفیس GUI کے بیس پر کام کرتا تھا اور جس میں آئکنز تھے، ونڈوز تھیں اور اس میں ماؤس کے ذریعے کمپیوٹر چلایا جاتا تھا۔ 1983 میں اس طرز کی ٹیکنالوجی نہایت ہی مہنگی سمجھی جاتی تھی، اس لیے خاص طور پر انفرادی لوگوں کے لیے یہ کمپیوٹر لانچ کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے IBM ہوتا تھا، IBM کے مین فریمز کمپیوٹرز ہوا کرتے تھے۔ پروجیکٹ لیزا پر 1978 میں کام کا آغاز ہوا اور تکنیکی تبدیلیوں کے بعد 9,995 امریکی ڈالر کا اس وقت میں جو ہے یہ کمپیوٹر لانچ کیا گیا تھا، جو آج کے حساب سے تقریباً $31,600 بنتے ہیں۔ آج کے حساب سے بھی بہت زیادہ پیسے ہیں۔ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کرتے آج ہم کہاں پر آ گئے ہیں کہ ایک موبائل فون کے اندر پورا کا پورا کمپیوٹر سمایا ہوا ہے۔ ویسے نجم آپ نے وہ ماؤس والا کمپیوٹر استعمال کیا ہے؟ بالکل کیا ہوا، obviously ہے نا وہ، اور میرے خیال سے وہ والا ٹائم زیادہ بہتر ہوتا تھا جب ہمارے پاس صرف میرے کمپیوٹرز کا آغاز جو ہے وہ Pentium 3 سے ہوا تھا، اس سے پہلے کے میں نے یوز نہیں کیا، وہ Pentium 2 یا 1 اس طریقے سے، لیکن وہاں سے 3 4 5 quad ٹھیک ہے، اس طریقے سے پھر بہت سارے پھر کمپیوٹرز یوز کرتے رہے ہیں۔ لیکن وہ ایک بچپن میں نا بڑا کمپیوٹر کے ساتھ ایک لگاؤ ہوتا تھا، آپ نے اسکول سے چھٹی کر کے آنا ہے، آپ نے آگے سوئچ آن کرنا ہے، کمپیوٹر پراپرلی آن کرنا ہے، کوئی کہتا تھا ڈائریکٹلی سوئچ آف نہ کیا کریں ونڈوز اڑ جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ جی بالکل ایسے ہی تھا۔ کارڈز ملتے تھے جب ہم انٹرنیٹ یوز کرتے تھے، اس کے لیے باقاعدہ وہ کچھ کارڈز ملتے تھے، اس کے تھرو آپ سٹارٹ میں انٹرنیٹ پہ اسکائپ وغیرہ کرتے تھے۔ اسکائپ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا تھا، موسٹلی جو لوگ باہر رہتے تھے ملک سے، ان سے آپ کو بات چیت کرنے کے لیے اسکائپ یوز کرتے تھے۔ آج کل تو دیکھیں آپ اپنے فون میں کسی بھی ٹائم، ایون یہاں سے باہر بھی میں کسی کو ویڈیو کال کرتی ہوتی ہوں، وہاں تو باقاعدہ ٹائم طے کیا جاتا تھا، 1 دن پہلے 2 دن پہلے، اور پھر بیٹھا جاتا تھا، وہ وہاں سے بیٹھتے تھے، آپ یہاں سے بیٹھتے تھے، اور پھر ویڈیو کالز ہوتی تھی۔ تو وہ کیا ٹائم تھا، اس ٹائم کی بھی قدر تھی۔ اور اس دور میں زیادہ تر جو ہے نا وہ سافٹ ویئرز اویلیبل نہیں تھے، لیکن ایک سافٹ ویئر جس کو فائل وائر کہا جاتا تھا، ٹویگی، اور فلاپی ڈسک کے مسائل اور جلدی آنے والے سستے اور تیز میکنٹوش کمپیوٹرز جو تھے، انہوں نے ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کے ساتھ آنا شروع کر دیا، لیکن اس وقت میں صرف یہی ہوتا تھا جو کہ اس کمپیوٹر کو سپورٹ کرتا تھا۔ آج کا دن اس حوالے سے اہم ہے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ میں، اور خاص طور پر ایپل کا پہلا پرسنل کمپیوٹر آج کی تاریخ میں 1983 کو لانچ کیا گیا تھا۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اور امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی، مجھے اور نازش خٹک کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔